नाज़रीन, तारीखी टाइम आ रहा है, पूरे खित्ते का जो तवाज़ुन है वो बदलने जा रहा है। ईरान की आइसोलेशन का 45 साल दौर बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। रूस ईरान की जो स्ट्रेटजिक कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप है उसकी अनाउंसमेंट बिलाखिर प्यूटन की जानिब से कर दी गई है और ये एक बहुत तारीखी मौका है रेजिस्टेंस और ईरान की तारीख के अंदर। इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। दूसरी तरफ शाम के अंदर भरपूर लड़ाई और उसमें रेजिस्टेंस फाइटर्स की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। बहुत बड़ी तादाद शाम में पहुंच चुकी है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी तादाद जो है वो आती चली जा रही है और इराक से बड़ी तादाद के अंदर फाइटर्स वहां पर शाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इराक की जो अपनी नेशनल फोर्सेस हैं वो इस वक्त परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर है। बॉर्डर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है और परमानेंट हाई अलर्ट ये है कि किसी भी वक्त इराक में ये सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। बेसिकली एक सेक्टेरियन फिरका बनाना, ये जंग दोबारा से फैलाने की कोशिश यहां पर हो रही है और सभी इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी जो मिलिटेंट्स हैं उनकी यहां पर मौजूदगी की कंफर्मेशन आज खुद रूस ने कर दी है। रूस ने आज कहा है कि यूक्रेनी ना सिर्फ असलहा बल्कि उनके लोग यहां पर बरह रास्त मौजूद हैं। तो इससे यह मामला रीजनल से बढ़कर ग्लोबल लेवल के ऊपर चला गया है। अब इसमें रीजन की फोर्सेस नहीं लड़ रही हैं, बल्कि अब इसमें ग्लोबल फोर्सेस बरह रास्त जंग का हिस्सा बन चुकी हैं। इवन अगर आप देखें तो इजराइल और फलस्तीन और इजराइल और लेबनान की जो लड़ाई थी वो भी उसको हम रीजनल ही कहेंगे, क्योंकि उसमें अमेरिका बरह रास्त नहीं था और कोई बाहर से यानी रीजन से बाहर से आई हुई कोई फोर्सेस डायरेक्टली उस तरह से नहीं लड़ रही थी। लेकिन यहां पर तो डायरेक्टली आ गई है ना, तो ये रीजन से बढ़कर ग्लोबल और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कि भाई इजराइल भी है, यूक्रेन भी है, अमेरिका भी है और पता नहीं कौन कौन यहां पर पहुंचा हुआ है। तो इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। ऑन ग्राउंड सीरिया में सिचुएशन क्या है और ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी अगर इतनी फोर्सेस यहां पर आकर बैठ गई हैं, उनका मकसद क्या है और ये लेबनान की क्या सूरत हाल है, इराक की तरफ ये स्पिल ओवर हो सकता है, गजा में बड़े ऑपरेशंस की रिपोर्ट सामने आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। टकर कार्लसन जो कि इस वक्त अमेरिका के सबसे फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त पहुंचे हैं जनाब मॉस्को रशिया के अंदर, जहां पर उन्होंने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू किया है। इससे पहले इनका इंटरव्यू प्यूटन के साथ बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। दुनिया का एक बहुत फेमस इंटरव्यू इन्होंने इसी जंग के दौरान ही प्यूटन का किया था और एक तरफ ये अमेरिका के सबसे फेमस जर्नलिस्ट हैं और दूसरी तरफ प्यूटन का इंटरव्यू बहुत वायरल। अब ये दोबारा पहुंच गए रशिया में और अब इन्होंने इंटरव्यू किया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर है। किसी ने इतना लंबे टेन्योर तक कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है मॉस्को में, वहां मुलाकातें करने के बाद, इंटरव्यूज करने के बाद कि सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है, उनकी जरा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। टकर कार्लसन सेज द यूनाइटेड स्टेट इज इन अ हॉट वॉर विद रशिया बिकॉज ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। एक है कोल्ड वॉर, एक है हॉट वॉर। मतलब कोल्ड वॉर कितनी भयानक जंग थी, अब ये बकायदा हॉट वॉर के अंदर हम दाखिल हैं, ये टकर कार्लसन कह रहे हैं। अगली बात सुनिए, वी आर क्लोजर टू न्यूक्लियर वॉर देन इन एनी टाइम इन हिस्ट्री। हम तारीख में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जितने इस वक्त क्लोज तरीन पहुंच गए हैं न्यूक्लियर वॉर के। तारीख में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था उसमें बताया जाता है कि बहुत ज्यादा दुनिया करीब आ गई थी न्यूक्लियर वॉर के, लेकिन वो तो एक छोटा सा क्राइसिस था, वो मिसाइल हट गया तो मामला हल हो गया। यहां पर तो बाकायदा जंगें छिड़ी हुई हैं। तो देखिए, हम आपको बताते रहते हैं कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है या न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खदशा पैदा हो चुका है। तो अब हम किसका बयान रख रहे हैं कि सबसे फेमस जर्नलिस्ट जो रशिया में मौजूद है और रशिया के हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें कर रहा है और उसके बाद वो बयान जारी कर रहा है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम क्लोज तरीन पहुंच गए हैं न्यूक्लियर वॉर के, किसी भी वक्त अब ये छिड़ सकती है, शायद ही कोई आकर इसको बचाए, लेकिन हम इस वक्त बिल्कुल करीब तरीन पहुंच गए। तो ये एक बात हो गई। आगे चलते हैं तो नाज़रीन, प्यूटन की जानिब से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है, बहुत बड़ी खबर है। कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ईरान और रशिया के दरमियान, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसकी जो साइनिंग है वो होने जा रही है। इसके लिए खुसूसी तकरीब रखी गई है और ईरान के सदर को रूस बुलाया गया है। कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप
کو سائن کرنے کے لیے. 3 ہیڈ لائنز ہم آپ کے سامنے پیوٹن کے رکھنے جا رہے ہیں. خود پیوٹن نے اس پارٹنرشپ کو اناؤنس کیا ہے. We count on signing the comprehensive strategic partnership agreement during the Iranian president's upcoming visit to Russia. Russia and Iran have huge joint projects, especially in the fields of energy and security. ہمارے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو اب جوائنٹ ہونے جا رہے ہیں. کس میں؟ انرجی کے اندر اور سیکیورٹی. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں اقتدار کے لیے اور قابو کرنے کے لیے چیزوں کو، انرجی اور سیکیورٹی. یہی تو ہے ساری لڑائی، اسی کی تو ہے، انرجی اور سیکیورٹی کی. US moves in Middle East are active and aggressive. ساتھ انہوں نے امریکہ کے بارے میں کہا کہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے یہ سارا امریکہ کی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا اب ناظرین، یہ جو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کے بارے میں ہم پہلے کافی بار بات کر چکے ہیں. ان سارے مہینوں کے اندر اس کی گونج سنائی دیتی رہی ہے. تو اس کے جو ڈیٹیلز ہیں ہم نے پہلے بھی بہت بار شیئر کی ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. لیکن یہ وہی ہے کہ جس کے تحت جنگی طیارے، جس کے تحت نیوکلیر کوآپریشن، جس کے تحت ہر طرح کا کوآپریشن روس سے حاصل ہوگا ایران کو. یعنی کمپریہنسو ہے نا، کمپریہنسو میں ہر چیز آتی ہے. ہر کنٹری کی جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ نمبر 1 کیٹیگری کا معاہدہ ہے. یعنی یہ معاہدہ رشیا کا اس وقت چائنا کے ساتھ ہے اور نارتھ کوریا کے ساتھ ہے، اور پھر وہ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. ظاہر بات ہے بیلاروس ان کا اتحادی، وہ تو سارے ہیں ہی ہیں. لیکن نارتھ کوریا کے ساتھ ریسنٹلی انہوں نے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور چین کے ساتھ نو لمٹ پارٹنرشپ. یعنی یہ نمبر 1 کیٹیگری کے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہم صرف اتنی مدد کریں گے، اچھا ہم صرف ایسے حالات میں مدد کریں گے. یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی مدد ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو بھی تھریٹس ہیں ایران کے خلاف اس کو کنفرنٹ کرنے میں اور کاؤنٹر کرنے میں رشیا پوری طرح سے مدد دے گا. چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہیں، چاہے وہ سائبر کے اندر ہیں، چاہے وہ اکنومیکل ہیں، چاہے وہ کسی ڈائریکٹ حملے کی صورت ہے تو بھی رشیا براہ راست آ کر کھڑا ہوگا. یہ پہلا باضابطہ معاہدہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایران اور رشیا کا کوآپریشن تو ہے لیکن کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم مدد کریں گے. ٹھیک ہے، کوآپریشن چل رہا ہے. بہت سارے ملک قریب آ جاتے ہیں پھر دور ہو جاتے ہیں، حالات کی وجہ سے بہت سارے قریب آتے ہیں دور ہو جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے. روس کا نارتھ کوریا کے ساتھ معاہدہ ہے. نارتھ کوریا کے اوپر حملہ ہوا تو روس آئے گا. روس کے اوپر اس کی جنگ چل رہی ہے تو نارتھ کوریا نے اپنی فورسز بھیجی ہوئی ہیں. تو یہاں کیا ہوگا؟ اگر اسرائیل جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اس میں رشیا مدد کرے گا، اور اگر براہ راست حملہ ہو جاتا ہے، امریکہ کرے، اسرائیل کرے، تو اس صورت میں بھی رشیا اس معاہدے کے بعد ہیلپ کرے گا. تو جو 45 سالہ ایران کی آئسولیشن کا دور تھا جس میں اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے سینکشنز بھگتیں، دھمکیاں بھگتیں، بہت کچھ بھگتا، کوئی اس کو ویپن دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس سے انرجی اور اکانومی اس کے اوپر آگے معاہدے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ 45 سالہ دور، اور ایران بہت سرخرو ہو کر اور بہت پاورفل ہو کر اس سارے دور سے نکل رہا ہے. کوئی اسلامی ملک دنیا میں اس وقت نہیں ہے جس کی یہ ہسٹری ہو کہ جس نے امریکہ کو بھگتا ہو، اسرائیل کو بھگتا ہو، نہ اپنے نظریات سے پیچھے ہٹا ہو، نہ اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹا ہو، اور نہ اس گلوبل آرڈر کے سامنے سرنڈر کیا ہو. یہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے سوائے ایران کے. تو ایران کی یہ اتنی بڑی کامیابی ہے 45 سال کے اندر کہ وہ نظریات سے بھی پیچھے نہیں ہٹا اور سرخرو ہو کر نکل رہا ہے، زیادہ پاورفل ہو کر ایران اس سے نکل رہا ہے. اور آپ کیسے اس کو کیلکولیٹ کریں گے اس فتح کو کہ ایران آئسولیشن میں تھا اور آج ایران نے ایسا پلٹا مارا ہے کہ اس کے دشمن آئسولیشن میں جا چکے ہیں. آج اس کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل وہ آئسولیشن میں جا چکا ہے، اور پورا ریجن اور گلوبل پاورز کس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں؟ ایران کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. تو ایران زیادہ مضبوط ہو کر اس سارے مشکل دور سے اس وقت نکل رہا ہے. تو اس سے پورے خطے کا توازن بدل جائے گا. دیکھیں نا، ایک اتنی دنیا کی بڑی پاور وہ ایران کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ہر سینیریو میں کھڑی ہو گئی ہے. تو توازن تو بدل گیا نا. اب اسرائیل کے پاس وہ بدماشی والا چکر نہیں ہے کہ ایران اکیلا ہے، نہ اس کا بیانیہ مانا جائے گا، نہ اس کے اوپر ہونے والے ظلم اور انجسٹس کو انجسٹس سمجھا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب اس کے ساتھ رشیا کھڑا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ چائنا کھڑا ہو گیا ہے.
تو یہ ایک بہت تاریخی اور اب وہ باقاعدہ لمحہ آ چکا ہے کہ پیوٹن نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وہ سائن ہونے جا رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اب ذرا چلتے ہیں شام میں اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, کیا چل رہا ہے وہاں پر, کون آ رہا ہے, کیا جنگ وہاں پر جاری ہے. یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ سیریا صرف سیریا کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. سیریا کا جو سارا معاملہ چل رہا ہے یہ غزہ کی جنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسرائیل نے اس کو شروع کروایا ہے, جس میں باقی ظاہری بات ہے ایکسٹرنل فورسز بھی شامل ہیں. لیکن اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ ریزسٹنس کو جو سپلائی آ رہی ہے اس کو توڑا جائے, کمزور کیا جائے, غزہ سے توجہ ہٹائی جائے. تو اگر یہاں پر بشار الاسد ہارتے ہیں تو پھر بہت بڑا دھچکا ریزسٹنس کو لگے گا. ایک پورا انفراسٹرکچر جو ایران سے عراق, عراق سے شام, شام سے لیبنن تک پھیلا ہوا ہے, ایک پوری سپلائی لائن ہے, لوگ ہیں, جنگجو ہیں, تو وہ سارے کا سارا ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے اب سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے ٹورڈز سیریا. ساری طاقت وہاں پر لگا دی گئی ہے کیونکہ سیریا وہ برج ہے ریزسٹنس کے درمیان, وہ سینٹر ہے ریزسٹنس کا جس کو بچانا ہر صورت ضروری بن گیا ہے. تو اب آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے, حالات نازک ہیں وہاں پر, معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا اور معاملہ ابھی کھل کر مزید سامنے بھی نہیں آیا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ابھی حتمی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگ آگے بڑھ کر مزید کیا رخ اختیار کرے گی. یہ جو گروپس آئے ہیں ان کے پیچھے کون کون ہے, کتنی طاقت ہے اس کے پاس, اس کی اگلی چالیں کیا ہیں, یہ جنگ آگے کس شیپ میں تبدیل ہوگی, یہ ابھی قبل از وقت ہے. اس کو مزید ایسٹیمیٹ اور وہ سارا کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے, وہ جو اتحاد کھڑا ہو گیا ہے, جو پورے ریجن نے بھی کہہ دیا, یہی ریجن آج سے 10 سال پہلے بشار الاسد کو ریجیکٹ کر رہا تھا اور ایگزائل گورنمنٹ بھی بنا دی تھی, وہ پورا ریجن اور رشیا, چائنا, ایران اور ساری ریزسٹنس تنظیمیں, یہ جو سارا اتحاد بن گیا ہے, اس اتحاد کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ شام جن مراحل سے مرضی گزرے, جیسے بھی حالات ہو, جیسے بھی جنگ لڑنی پڑے, ایک بات ہے کہ شام اس میں سے سرخرو ہو کر نکلے گا, وہ اس میں سے فاتح ہو کر نکلے گا, جن بھی حالات سے گزرنا پڑے. یہ بات اس وقت طے ہے. تو آن گراؤنڈ یہ ایک ہیوج وار ہے جو اس وقت شروع ہو چکی ہے اور ابھی اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ریزسٹنس فائٹر جو ہیں وہ ہیوج نمبرز کے اندر یہاں پر پہنچ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے جو پہنچ چکی ہے, اپنی پوزیشنز لے چکی ہے اور لڑ رہی ہے باقاعدہ طور پر. ان کے آنے سے بہت کچھ بدل گیا ہے, پیش قدمی رک گئی ہے, بہت سارے علاقے واپس لے لیے گئے ہیں. تو ایک تو فوری فائدہ یہ ہوا ہے, پیچھے سے جو سپلائی لائن ہے وہ ابھی مطلب آمد کا سلسلہ جاری ہے, ابھی رکا نہیں ہے معاملہ. ایک بہت بڑے پیمانے پر مڈل ایسٹ میں موبلائزیشن ہو چکی ہے. یہ بڑا تاریخی لمحہ ہے. جو ہم کہتے تھے کہ بھئی ہزاروں جنگجو ادھر تیار ہیں, ہزاروں ادھر ہیں, یہ باتیں ہم کرتے تھے, تو وہ موبلائزیشن آج نظر آ رہی ہے. جو لیبنن کی صورت میں حزب اللہ کو ضرورت پیش نہیں آئی, ان کے اپنے جو 1.5 لاکھ فائٹرز تھے انہوں نے مقابلہ کیا اسرائیل کا, وگرنہ یہ موبلائزیشن وہاں پر آپ کو نظر آنی تھی. تو وہ جو جگہ جگہ پر جنگجو تیار تھے, وہ پورے کا پورا خطہ جو ہے نا وہ موبلائز ہو چکا ہے. یعنی ہیوج اینڈ ہیوج نمبرز جو ہیں وہ شام کے اندر اس وقت پہنچ رہے ہیں. اور جو حما شہر ہے یہاں پر اور حلب شہر, یہاں پر ایک بڑی لڑائی جاری ہے 2 شہروں میں, اور دونوں میں ابھی شہر کے اندر لڑائی شروع نہیں ہوئی. ایک تو فوری جو ریزسٹنس پہنچی ہے, حما شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, بہت سارے علاقوں کو واپس کنٹرول میں لے لیا گیا ہے, ان کی پیش قدمی رک گئی ہے. اور حلب کے ارد گرد مطلب جو فائٹرز آ رہے ہیں, حلب کے گرد جو ہے وہ سرکل کیا جا رہا ہے. پہلے پورے حلب کو گھیرا جائے گا, اس کے بعد پھر حلب کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہوگی. لیکن حما شہر اور حلب دونوں کے اطراف کے اندر علاقوں کو اس وقت اپنے کنٹرول میں لیا جا رہا ہے. اور بہت جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دمشق کی طرح وہ بڑھ رہے ہیں, اور جتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے حلب لیا 48 گھنٹوں کے اندر, اگر وہ دمشق کو لے جاتے تو قصہ ختم ہو چکا تھا. اتنا زیادہ کنسرننگ تھا. تو اسی لیے میسو لیول کے اوپر موبلائزیشن ہوئی ہے. ذرا دیکھیے, ایڈیشنل ملٹری ری انفورسمنٹ ارائیو ایٹ دا حما کنٹری سائڈ فرنٹ. ایڈیشنل ملٹری ری انفورسمنٹ وہاں پر پہنچ رہی ہیں. دا ریزسٹنس ایکسس ہیز بیگن سینڈنگ فورسز ٹو دا بیٹل فرنٹس اگینسٹ دا آرمڈ گروپس. ریزسٹنس جو ایکسس ہیں یعنی مختلف تنظیموں, ان کے فائٹرز آ رہے ہیں. اور عراق کی اگر ہم بات کریں تو عراق پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے, پرماننٹ ہائی الرٹ ہے. وہاں بارڈر کے اوپر تعیناتی بڑھائی جا رہی ہے, ڈپلائمنٹ بڑھائی جا رہی ہے. چونکہ یہ جنگ جو چھڑی گئی ہے, یہ جو سارا فساد برپا کیا گیا ہے, اس کے پیچھے وہ سیکٹیرین
جو شیعہ سنی دہائیوں یہاں پر چلتا رہا اس کو دوبارہ سے ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پر علماء بھی کھڑے ہو رہے ہیں, وہ بھی بیانات جاری کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, مطلب بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے. جو انٹیلیجنسیا ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے, علماء اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں, ریاست بیانات جاری کر رہی ہے کہ کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ سیکٹیرین دوبارہ سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہی گروپس جو شام میں ہیں وہی تو ملتے جلتے آپریٹ عراق میں بھی کرتے ہیں. تو سیکٹیرین جب پھیلانا ہے تو وہ تو کسی ملک میں بھی پھیل سکتا ہے, خاص کر عراق کے اندر, کیونکہ یہاں پر عراق اور شام میں جو پہلے لڑائیاں لڑی گئیں وہ اسی بات کے اوپر تھی نا, یہ سیکٹیرین کے اوپر. تو عراق میں بارڈر کے اوپر بہت زیادہ ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے کہ شام سے کوئی داخل نہ ہو جائے, اور اوورآل عراق میں تیاریاں بھی ہیں, اور ایون ابھی تو ان کے جو نیشنل فورسز ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ریڈی ہیں اینی سینیریو کے لیے, اگر شام کو ہماری ضرورت ہوگی نیشنل فورسز کی تو وہ بھی ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو عراق کے چیف ہیں انہوں نے اپنے کمانڈرز کے ساتھ عراق اور شام کے بارڈر کا دورہ کیا. دا چیف آف اسٹاف آف دا عراقی آرمی اینڈ دا ڈیپٹی کمانڈر آف دا جوائنٹ آپریشنز ارائیو ایٹ دا بارڈر اسٹرپ ود سیریا ٹو فالو اپ آن دا ڈپلائمنٹ آف سیکورٹی یونٹس دیئر. پاپولر موبلائزیشن فورسز, یہ ان کے ریگولر فورسز ہیں. وی کنفرم دا ریڈینس آف دا پاپولر موبلائزیشن فورسز, ہم پوری طرح سے تیار ہیں, اور جو ہی ہمیں آرڈر دیا جائے گا. وہ ایران بھی کیٹاگوریکلی کہ ہماری فورسز تیار ہیں, اب عراق نے بھی کہہ دیا. اور اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی بھیجا کیوں نہیں جا رہا, تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہوتا ہے اپنی فورسز کو دوسرے ملک میں بھیجنا. اور جب بشار الاسد کہیں گے وہ فورسز آ جائیں گی, وہ الرٹ کے اوپر ہیں. ابھی تو ریزسٹنس کی اتنی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے نا, وہ فائٹرز اتنی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. اگر وہ صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر ضرورت کیا ہے, اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر وہ الرٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جتنی معاملات پھیلیں گے اسرائیل بھی تو اسی کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر پریورٹی مزید فورسز بھیجنا نہیں ہے, یہاں پر پریورٹی اس کو جلد از جلد قابو میں کرنا ہے. تو اگر وہ ان ساری ریزسٹنس کے ساتھ قابو میں نہیں ہوگا تو ایران از دیر, اور وہ پہنچ جائے گا فوری, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, ود ان آورز یہ فوجیں پہنچ جائیں گی, عراق سے پہنچ جائیں گی. تو ان کا کہہ دینا کہ وی آر الرٹ, تو بس کہانی ختم ہو گئی. جب بشار الاسد کو ضرورت ہوگی, روس جب کہے گا تو وہ فوجیں وہاں پر ہوں گی. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے اس میں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا, ایران نے کہہ دیا کہ بھئی ہماری فوجیں تیار ہیں. اچھا, یہاں پر رشیا کی 2-3 بڑی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, اور رشیا نے آج کنفرم کیا ہے کہ یوکرینین جو فائٹرز ہیں وہ تو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, یوکرینین آرمڈ گروپس یہاں پر باقاعدہ طور پر پہنچے ہوئے ہیں. اس نے معاملے کو اور زیادہ خطرناک اور بھیانک بنا دیا ہے. اور سوچیے اگر آج جنگ لگ جائے, عالمی جنگ شروع ہو جائے وہاں یورپ کے اندر, تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ مڈل ایسٹ عالمی جنگ کا حصہ ہوگا. دیکھیں وہاں پر جنگ کس کے درمیان لگنی ہے, روس اور امریکہ کے درمیان, روس اور یوکرین کے درمیان. تو یہ تھوڑی ہوگا عالمی جنگ میں, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس ریجن میں لڑنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. جب عالمی جنگ ہوتی ہے تو وہ ہر ریجن میں ہوتی ہے, یعنی جو فورسز آپس میں ٹکرانے والی ہیں وہ جس ریجن میں ان کی پریزنس ہوگی ہر جگہ وہ لڑائی چھڑ جاتی ہے. تو یہاں تو یوکرین بھی ہے, امریکہ بھی ہے, تو روس بھی ہے, تو یہ فوری لڑائی جو ہے وہ یہاں عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. یہ بات بالکل طے ہے. اسی لیے جب ٹکر کارلسن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم دہانے کے اوپر آ گئے ہیں, وی آر ویری کلوز ٹو نیوکلر وار, اور یہاں پر یہ معاملہ, اس لیے تو اس کو جلد از جلد سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو قابو کیا جائے. تو اگر یہاں پر مطلب 10-15 دن 20 دن لگ جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی معاملہ شروع ہو جاتا ہے, ایسکلیٹ کر جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہاں پر ہوگا. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نازک گھڑی ہے, حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہاں پر تو یوکرینین آرمڈ گروپس موجود ہیں, یوکرینین اسپیشل سروسز ٹریننگ ٹیررسٹ ان سیریا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو آرمڈ گروپس نے حملہ کیا ہے یہ کبھی حملہ کرنے کی جرات نہ کرتے اف دا انسائٹمنٹ آف دا ایکسٹرنل فورسز نومیریس فورن فائٹرز اینڈ یوکرینین سائڈ. تینوں کا انہوں نے نام لیا ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی یہ آرمڈ گروپس جرات نہ کرتے حملہ کرنے کی اگر ان کو ایکسٹرنل فورس نہ ہوتی اور نومیریس فورن فائٹر یعنی غیر ملکی فائٹرز نہ ہوتے اور یوکرین کی ہیلپ نہ ہوتی. تو اس میں اسرائیل کا بھی انہوں نے نام لے دیا ہے, باقی جو غیر ملکی آئے ہوئے ہیں جن کے نام ابھی آنا باقی ہے ان کا بھی بتا دیا ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ پراپر ایک گلوبل سازش ہے جو شام میں رچی گئی ہے. اس میں یوکرین کا اپنا مفاد ہے, وہ رشیا کو انگیج کرنا چاہتا ہے, اسرائیل کا اپنا مفاد ہے,
وہ ریزسٹنس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور ایران کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو تینوں جو فیکٹرز یہاں پر آئے ہیں, تینوں کا اپنا اپنا مفاد ہے. We have repeatedly spoken in the Security Council about the presence of Ukrainian military and intelligence advisors who equipped and trained the forces of Hayat Tahrir al-Sham. یہ جو HTS جس نے ابھی حملہ کیا ہوا ہے, مین گروپ جو ہے حیات طاہر الشام, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ کہا ہے کہ ایرانین جو گروپس ہیں وہ ان کو آرمڈ کر رہے ہیں, ایرانین جو انٹیلیجنس ہے وہ ان کو آرمڈ بھی کر رہی ہے, ٹرین بھی کر رہی ہے, اور یہ سب ان کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے. The armed groups in Syria receive support from the United States and its allies. رشیا کہہ رہا ہے, امریکہ کا بھی انہوں نے براہ راست نام لے دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا اندرونی معاملہ نہیں ہے. امریکہ, یوکرین اور اس کے اتحادی, ظاہر بات ہے اسرائیل, وہ سارے اس میں شامل ہیں. تو غزہ اور لیبنن کے بعد شام, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. لیبنن کی کیا صورتحال ہے؟ لیبنن میں مسٹیریس خاموشی چھا گئی ہے. جو خبر آئی کہ بھائی فوجیں آگے بڑھ گئی ہیں, ادھر سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ حزب اللہ نے بھرپور تیاری کر دی ہے. اس کے بعد نہ اسرائیل نے کوئی بمباری کی ہے, کوئی بمباری نہیں کی اسرائیل نے, اس کے بعد کوئی وائلیشن نہیں کی. یا تو اندر کھاتے جو پیغام ڈیلیور کیا گیا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, یا تو اس کے بعد پیچھے ہٹ گئی ہیں فورسز, یا جو بھی ہوا ہے. لیکن مسٹیریس خاموشی ہے. امید ہے کہ آج اس حوالے سے مزید کوئی خبر آئے گی, لیکن فی الحال خاموشی چھائی ہوئی ہے. ایک بات طے ہے کہ اگر وہ فورسز وہاں سے وڈرا نہیں ہوتی تو پھر حزب اللہ کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن اسرائیل بھی کلیئر ہے, ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اسرائیل بھی وہاں پر پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ جنگ وہاں پر چھیڑے گا ہی چھیڑے گا. تو صرف یہ میٹر آف ٹائم ہے, دیکھتے ہیں وہاں پر آگے مزید خبر کیا آتی ہے. غزہ میں بڑے آپریشنز آج ہوئے ہیں, ٹینکس تباہ کیے گئے ہیں, سنائپرز نے آپریشنز کیے ہیں. ذرا 3-4 ہیڈ لائنز دیکھیے. 2 مرکاوا ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے یاسین شیل اور شہباز ڈیوائسز کے ساتھ, اور یہ بیت الحیہ کے اندر ہوا ہے. پھر القسام ڈسٹرائز اسرائیلی وہیکلز کلز سولجرز ان دا فریش آپریشنز. اسرائیلی وہیکلز تباہ کی ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے, رپورٹ کیا جا رہا ہے. The body of Israeli soldier was recovered in Gaza Strip and handed over to his family. ایک اسرائیلی فوجی کی باڈی ریکور کر کے اس کی فیملی کو دے دی گئی ہے. تو وہاں پر جو جانی نقصان ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوا ہے. پھر we targeted the Israeli troop carrier with Yasin 105 shell near the Tamraz station in the middle of the جبالیہ camp. جبالیہ جہاں پر سب زیادہ حملے ہوئے ہیں, وہاں ابھی بھی ریزسٹنس موجود ہے اور نقصان پہنچا رہی ہے. Our fighters managed to snipe a Zionist soldiers near the energy area east of the Gaza City. تو یہ غزہ میں ہونے والے بہت میگا آپریشنز ہیں, اور آپ دیکھیں سنائپرز موجود ہیں, گولیاں بن رہی ہیں, رائفلز ان کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ فیکٹریز انڈر گراؤنڈ بھی لگی ہوئی ہیں. تو یہ آپریشنز بتاتے ہیں. اور جیسے ابھی رپورٹ آئی کہ 2 سے 3 فائٹرز, بس اس سے لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے, صرف 2 سے 3 فائٹرز حماس کے کافی ہیں. دنیا میں کوئی ایسے نہیں لڑ سکتا جیسے حماس لڑ رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.